साथ किताब लिखी और एक कहने ने कि इन्होंने माशाअल्लाह उन्होंने मतलब इतनी की मालूमात ने कि मतलब कहने तुम हैरान हो मैं जो कर दसा असी तो कभी गुनाहगार बंदे सानू उस पासे सर्च नहीं ना किया ते बस उन्होंने नजर करम हो गई पता नहीं किस तरह बेशक नजर करम हो गई जो और सबूत है ना तकरीरें करना उस मालूमात की नहीं उस वक्त ये नहीं थे यही मैंने सवाल करना था। उस पे हमारी ना थोड़ी वो क्या कहते हैं बदमज़गी भी इसी बात पे हो गई थी। हम लोग पिछले कई अरसे से कम तकरीबन यहाँ पे हम लोग 20 साल से उर्स कर रहे हैं। ये जो आपको डिस्क दी है यह न्यूयॉर्क में हमारी सरपरस्ती के अंडर 20वां सालाना उर्स था और तकरीबन हमें यहाँ आए भी 22 साल हुए हैं। तो मसला ये था कि जब से हम लोग उस कर रहे हैं हर साल कोई ना कोई मसला ये वाला बीच में लेता कि जी मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह दादा साहब से पहले लाहौर में थे। देखिए बात ये है कि हुजूर दादा सफ़ी लजपाल का जो पीरियड है वो हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी इलाही रहमा से बहुत पहले का जी और इस सिलसिले में बहुत से दलाइल शवाहद जो है वो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहना कि हुजूर दाता सखी लजपाल जब उनके शेख तरीक़त हज़रत शेख अबुल फजल अल खुतली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बबरकात ने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं, तो उस पर बाज़ जो रावी हैं उन्होंने ये कहा कि आपने ये फरमाया कि मेरे पीर भाई जो है वो वहाँ पे पहले ही मौजूद हैं, सरीहन गलत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शेख तरीक़त का जो हुक्म होता है वो एक फाइनल हुक्म होता है। शेख तरीक़त के हुक्म से इनकार करना वो ये है कि तसव्वुफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर तसव्वुफ को आपने सही तरीक़ से हासिल करना है तो ते जो है वो तौबा है, तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूहा, और स्वाद जो है वो सफ़ा है। सफ़ा जो है दिल से भी सफ़ा है, सफ़ा जो है जिस्म से भी सफ़ा है, सफ़ा जो है वो आलाइशें और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनसे भी सफ़ा है। और फिर आगे जो है वो वाओ है। वाओ का मतलब जो है वो वफा है। वफा जो है वफा अपने साथ, वफा शेख तरीक़त के साथ, वफा जो है हजूर पुर नूर शाफ़ी यौम नशूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म नबी जी मुहतशम आलम आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और सफ़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बबरकात के साथ। और जब ये लोग इस तरफ आ जाते हैं तो फे जो है वो फना है। फना जो है फना फे शेख होना जो है वो जरूरी है। बेशक हजूर दाता सखी लजपाल जो थे वो फना फे शेख थे। बेशक किस तरह फना फे शेख जो है वो ये कहते आगे से कि ये जो है ना मेरे पीर भाई जो है वो पहले ही मौजूद हैं, ये खिलाफे अदब है। खिलाफे अदब जो भी चीज़ है उससे न शरीयत मिल सकती है, न मार्फत मिल सकती है, न तरीक़त मिल सकती है, न हकीकत मिल सकती है। तो फिर जो है फनाफे शेख होने के बाद फनाफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर फनाफिल्लाह और फिर बकाबिल्लाह। हजरत साहब जो है वो तशरीफ रखते हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरपिया ने अपना जनाजा जो है वो खुद पढ़ाया था और फरमाया उनसे कहा गया कि फना बिल्ला क्या है और बका बिल्ला जो है वो क्या है। आपने कहा कि जब हमारा विसाल सद मलाल हो जाए तो हमें तजहीज़ व तकफीन करके कफन पहना कर रख देना, आगे पीछे सतूर जो है वो बना लेना। जब वो सतूर पीछे बन जाएंगी तो उसके बाद एक घोड़सवार आएगा और वो जो है वो जनाजा पढ़ाएगा। चुनाचे आपके हुक्म के मुताबिक वो घोड़सवार जो थे वो तशरीफ लाए
اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, نماز جنازہ جو تھی وہ پڑھانے کے بعد جانے لگے تو آپ کے ایک مرید خاص نے کہا کہ حضرت کل کو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے شیخ طریقت کا جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا. تو انہوں نے اس پہ ابرپٹلی یہ فرمایا کہ دیکھیے وہ فنا فی اللہ ہے اور یہ بقا فی اللہ ہے. تو اس لیے اس قسم کی جو بھی بدمزگی کرتا ہے وہ نہ تو اسے تصوف سے میلان طبع ہے, نہ وہ عین تصوف ہے, نہ وہ حقیقت تصوف ہے. جب تک آپ عین الیقین, حق الیقین اور صدق الیقین نہ ہو اس وقت تک آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. اور اس سلسلے میں کم از کم یہ میرا خیال جو ہے وہ 82 حوالہ جات جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ میں نے جو اپنی کتاب 450 صفحے میں حضور داتا سخی لاجپال پہ لکھی ہے اس میں کوئی 34 صفحے جو ہیں اسی پوائنٹ پر میں نے لکھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک ہمارے عزیز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اگر وہ کتاب جو ہے وہ مل جائے وہ بھی آپ کو پیش کر دیں گے. اور حضور داتا صاحب کی جو اوریجنل کتاب ہے جس کا دیباچہ بھی میں نے لکھا ہے, اور اینڈ پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آخر پہ حضور داتا سخی لاجپال کی ذات ببرکات نے بنفس نفیس خود فرمایا من تصنیف کشف الماجوب علی بن عثمان. یعنی آپ نے اپنے دستخط اور آپ سب سے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ 583 صفحے کی کتاب ہونے کے باوجود ہینڈ رائٹنگ میں کہیں شکستہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایسی وہ کتاب ہے کہ آپ اس پہ, اور ایک اور واقعہ عرض کر دوں. میں دیکھ کے میاں صاحب, ہاں نہیں, آپ کو اس کی کاپی ملے گی. میں دیدار کر, میں آپ کو وہ جو چھپی ہے اس کی ایک کاپی پیش کریں گے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے وہ حضور داتا سخی لاجپال کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, آپ کا جو رشتہ ہے, آپ کا جو واسطہ ہے وہ بہت ہی پرانا, 1000 سال سے. دیکھیے کوئی شیخ طریقت ہے, کوئی مرید ہے, کوئی معرفت لینے آ رہا ہے, کوئی طریقت لینے آ رہا ہے, 10 20 سال 30 سال 40 سال رہا ہوگا وہاں پہ, زیادہ سے زیادہ میکسیمم. لیکن آپ کے آباء و اجداد نے جو وہاں پہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کی اپنی حقیقت ہے. انپریسیڈنٹڈ ان ہسٹری, انپیرلل ان کریکٹر, یونیک ان کریکٹر جو ہے وہ آپ کا ہے. اور آپ کے جد امجاد جو ہیں, دیکھیے یہ جو سامنے جگہ ہے نا, وہ جو آپ کا سنہری دروازہ ہے اس کے سامنے 7 کنال یا 8 کنال کچھ مرلے جگہ ہے. اس پہ میلا رام جو تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا, میلا رام وہاں پہ مندر بنانا چاہتا تھا. میلا رام یہ کرنا چاہتا تھا. یہ آپ کے جد امجاد جو ہیں یہ ان کی ایک قسم کی کرامت ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اس کے جد امجاد کہ میں یہاں پہ مندر بناؤں گا. اگر مندر اور مسجد ایک جگہ پہ بن جائے تو بعد میں کیا ہوگا, دیکھیں نا, کیاس ہے, ڈس آرڈر ہے, ڈس ہارمنی ہے, یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کے جد امجاد اور جن کا ذکر کیا میاں محمد صدیق صاحب, اور اس کے بعد اس وقت جو آپ میں جو ہیں جن میں بزرگی بہت بدرجہ عتم ہے وہ میاں گامی صاحب ہیں. میاں گامی صاحب ہیں جن کے شب و روز, جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سونا جاگنا یاد الہی کے تحت مستغرق ہے. اور ان پہ حضور داتا سخی لاجپال کی نظر عنایت ہے. اور آپ کے ہی جد امجاد میں سے میاں بڑھا الہ رحمت ہے, انہوں نے حضور داتا سخی لاجپال کے ہاں یہ عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ میں کس کی بیعت کروں. چنانچہ کافی عرصہ آپ نے 40 دن جو تھے حضور داتا سخی لاجپال کے ہاں پوری راتیں جو تھیں وہ گزاری. اس کے بعد آپ کو دکھایا گیا باقاعدہ گولڈا شریف کی درگاہ معلیٰ, آپ گولڈا شریف تشریف لے گئے. اب دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ٹیلی فون وغیرہ ہیں, اس وقت تو کچھ نہیں تھا. پیر میر علی شاہ الہ رحمان جو تھے وہ بنفس نفیس گاڑی کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے
گولڈا شریف کے اسٹیشن پہ پہنچ چکے تھے کہ مرد کلندر جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے تو حضرت نے انہیں بیعت کے لیے کہا. فرمایا شہزادے میں بیعت نہیں کر سکتا. جب آپ نے بڑی ضد کی کہ مجھے حکم ہے، فرمایا کہ میں خود امام العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، قبطۃ الصادقین، امام الطریقہ، امام الاولیاء، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الملقب حضور داتا سخی لجپال کے یہاں حاضر خدمت ہوں گا اور یہ عرض کروں گا. اگر اس عرض میں مجھے مثبت جواب آیا تو آپ کو مرید کروں گا، ورنہ مرید جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ پر وہ ذل جو ہے نا، وہ سایہ جو ہے میرے حضور داتا سخی. اور آپ یہ بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عام مجاور ہیں یا کیا ہیں. آپ کے جد امجاد شیخ ہندی الملقب رائے راجو الہ رحمہ، وہ حضرت مجدود مسعود غزنوی کے پوتے، مجدود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دور میں جو تھے ڈپٹی گورنر تھے. ڈپٹی گورنر. اور وہ جو ہے وہ پنجاب جس کے بارے میں اب بات ہوتی ہے، وہ پنجاب اس وقت کہاں تک تھا؟ صادق آباد. صادق آباد سے اٹک سے کابل، کابل سے دلی سے آگے تک وہ تھا جس کی حکومت آپ کے جد امجاد کے پاس تھی. اور وہ ڈپٹی گورنر تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. کوئی کچھ کہتا پھرتا ہے، کوئی کچھ کہتا پھرتا ہے، کوئی کچھ نو. دیکھیے جن کو سلیکٹ کرنا ہو انہیں پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو پہلے ہی جو ہے چن لیا جاتا ہے. شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات جو تھے وہ پہلے ہی چن لیے گئے تھے. خلیفہ واحد ہیں، واحد. کوئی ایک ایسے یونیک خلیفہ جن کے بعد دوسرا جو ہے وہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے. مرید ہیں تو مرید خاص ہیں، خلیفہ ہیں تو خلیفہ خاص ہے. اور 80 سال کی عمر میں حضور داتا سخی لجپال کے حکم کے مطابق آپ نے شادی جو ہے وہ کی. اور کافی عرصہ تک آپ کی اولاد جو تھی ایک ہی بچہ ہوتا تھا، ایک بچہ ہوتا تھا. لیکن یہ جو تھے خواجہ غریب نواز جب تشریف لائے، جب اس وقت وہاں پہ تشریف لائے تھے خواجہ خواجگان فخر کون و مقام حضور خواجہ معین الدین چشتی الہ رحمہ، جب وہاں پر تشریف لائے تھے تو پھر حضرت عثمان جن کا مزار جو ہے بالکل سامنے ہے، ان کی دعا برکت سے یہ جو ہے اولاد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری بات کر کے اس رد و قد کو سمیٹ دیتا ہوں. ابو الحسنات الہ رحمہ نے کشف المعجوب شریف جو تصوف کا دستور ہے، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ترجمہ جو تھا وہ ختم کیا. اور ترجمہ ختم ہونے کے بعد رات کو یہ چیزیں جو ہیں آج اگر دنیا بھولتی جا رہی ہے وہ ان کی مرضی، لیکن ان کاملین حق کا اور آپ کے بزرگوں کا تصدق جو ہے آج سے نہیں ہے، بڑی دیر سے ہے. تو انہوں نے فرمایا رات کو مجھے حضور داتا سخی لجپال کی زیارت ہوئی اور آپ لنگر تقسیم فرما رہے ہیں. جب حضور داتا سخی لجپال لنگر تقسیم فرما رہے ہیں، مجھے لنگر نہیں دیا، مجھے بائیں طرف بٹھا دیا. 3-4 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو خلیل الرحمان خلیل صاحب جو ان کے فرزند ارجمند تھے، انہوں نے اوقاف سے رجوع کیا ہے. رجوع کرنے کے بعد انہوں نے اوقاف سے انہیں بائیں طرف جگہ ملی جہاں کے حضور داتا سخی لجپال نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ دیا. یہ کرم ہے ان کا. اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کچہری کے قریب جو ٹبا تھا، وہاں سے اقتصاب فیض کے لیے کونیوں کے بل آیا کرتے تھے. یہ پاؤں نیچے نہیں لگنا دیا. یہ ادب ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو
میرے دادا مرشد کریم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی الہ رحمہ یہاں سے گزرے ہیں، ان کے قدم یہاں پہ لگے ہیں، اور ان کے قدوم میمنت لزوم پر اگر میرا قدم لگ گیا تو یہ بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے موجودہ دور میں اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، نااہل ہے، نہ سمجھ ہے، اسے تصوف کی ABC کبھی نہیں ہوتی۔ حضور داتا سخی لاجپال کی کشف المحجوب شریف سے زیادہ کوئی بڑی کتاب نہیں ہے۔ 34 اس کے ابواب ہیں، اور 34 چیپٹرز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے وہاں پہ بیان نہیں کی۔ بے شک، بے شک۔ یہ جو آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہیں میں نے نہیں میری بات سنیں، آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عام طور پر علماء کا بھی کام ہو گیا ہے۔ علماء نے آپ کے وقت میں کہا تھا کہ جیت قبلہ جو ہے، یہ مسجد کے قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے مغرب کے بعد فرمایا مغرب کے بعد سارے یہاں آ جاؤ۔ تمام کے تمام علماء جو تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جب علماء وہاں پہنچے، جب سجدہ کرنے لگے تو سامنے خانہ کعبہ انہیں نظر آ رہا۔ ہر ایک کے بس کا جو ہے یہ بات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہزاروں بچے جو ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے جو ہیں وہ پریپ میں پڑھنے جاتے ہیں۔ PhD کتنے کرتے ہیں؟ ایک آدھ۔ تو بین ہی یہ ہر ایک کے بس کا لوگ نہیں، ہر ایک کوئی کہے 2 + 2 = 4، ہر ایک کو تصوف کا مل جائے۔ دیکھیے آپ کے بزرگوں نے جو خدمات وہاں پہ سر انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بزرگوں نے شریعت مطہرہ، معرفت، طریقت اور حقیقت کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا ہے، اور اس اجاگر پن کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ راؤنڈ دی کلاک وہاں 3 ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے۔ مجھے یہ بتا دیجئے درود شریف پڑھنا کو گناہ ہے؟ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کی تلاوت کرو۔ سورہ مزمل ہے، پارہ 29 ہے، جس میں یہ صاف ہے۔ پھر اس کے بعد نوافل کے لیے کہا گیا۔ یہ تمام کی تمام مغزات عبادات ہیں، اور کیا ہے جو کہ حضور داتا سخی لاجپال کے یہاں راؤنڈ دی کلاک ہو رہا ہے۔ یہ کور دماغ ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، ورنہ تصوف میں ہر چیز جو ہے عین شریعت، عین شریعت، علم الیقین کے ساتھ شریعت، حق الیقین کے ساتھ شریعت، اور شریعت مطہرہ جتنی ان کاملین حقہ نے کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے بزرگان دین جو تھے وہ صوفی تھے، اور میرے حضور داتا سخی لاجپال فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور دوسرے ہاتھ میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو اس سے سر مرو اس بال کے برابر بھی انحراف کرتا ہے، وہ صوفی کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو آج اگر اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، اس قسم کے کرتے ہیں، تو یہ ایک آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہر دور میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ ہی اتنی ہے، ان کے سوچنے کا انداز اتنا ہے، انہیں آگے استطاعت نصیب ہی نہیں ہے۔ جسے نصیب نہیں ہے وہ کیا کہے، وہ کور، اسے نہیں کچھ بھی پتا۔ یہ تو ادب کا مقام ہے، ادب کا ہیست از زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و باجزید سبحان اللہ۔ لا یمکن الصلاء کما کان حقا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ۔ گنج بخشو ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را، گنج بخشی کار تست اے نائب خیر الانام، یک نظر در کار ما اے سید۔ واخر دعوانا۔ اجازت سر؟ بسم اللہ۔ اچھا حضرت